अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनी लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद इज़ खुदा बुज़ुर्ग किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 16 सूरत तोहा उर्दू तर्जुमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 24 तक हम गुज़िश्ता अस्पाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 25 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। जैसा कि आज के सबक का, आज के दर्स का आगाज़ भी इस दुआ से किया गया, और ये दुआ हमें नहायत मशहूर व मारूफ़ है कि हम जब भी कोई कलाम का आगाज़ करें तो हम उसकी इब्तिदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये कहकर इस दुआ के साथ हम आगाज़ करते हैं। तो आज इस दुआ का पस मंज़र हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो पस मंज़र पढ़ने से पहले गुज़िश्ता रुकू की तरफ थोड़ी सी अगर नज़र दौड़ाई जाए और उसको थोड़ा सा रिवाइज़ किया जाए तो उसमें हमने पढ़ा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत शुएब की खिदमत में 10 साल गुजारने के बाद अपनी ज़ौजा हज़रत सफ़ूरा के साथ वापस मदियन से मिस्र की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में आपको एक दरख्त के पास एक निदा आती है और आपको नबूवत से नवाजा जाता है। आपको रोशन हाथ का मोजज़ा, आपको असा का मोजज़ा जो कि अज़दहा बन जाता है, ये मोजज़ात अता किए। और फिर उस रुकू के आखिर में रब्बुल आलमीन ने जो ज़िक्र किया उस वो आयत अभी भी हमारे सामने मौजूद है, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि वो मोजज़ात अता किए, नबूवत अता की, और फिर हुक्म ये होता है कि ए मूसा फ़िरौन की तरफ जाइए कि बेशक वो सरकश हुआ चाहता है, वो सरकश है, उसको इस्लाम की दावत दीजिए। अब यहाँ पर इस रुकू का जो आगाज़ किया जा रहा है, यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ के लिए जो इल्तमास, जो इल्तिजा कर रहे हैं, जो मनाजात पेश कर रहे हैं, उसका ज़िक्र है कि आप फरमाते हैं कि ए रब्बुल आलमीन, तू हमारी ज़रूरतों को जानता है, तो जानता है कि जो फ़रीज़ा है तबलीग का वो किस कदर अहम है और उसके लिए किन पेचो खम से गुज़रना पड़ता है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और तू जानता है कि मुझे किन किन अवामिल की, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जो तबलीग के रास्ते में मेरी मदद कर सकें। लिहाजा तू बेहतर जानता है, मुझे वो सब कुछ अता फ़रमा जिससे हम तेरे इस फरमान की तामील कर सकें। मुराद क्या है कि आपने वो सब कुछ मांगा जो तबलीग के रास्ते में अहम किरदार अदा करता है। अब यहाँ आपने सबसे पहले दुआ जो मांगी वो क्या है, रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे सीने को खोल दे, मेरा सीना खोल दे। और सीना खोलने से क्या मुराद है यहाँ पर देखिए, हम आम अवामुन्नास के लिए भी ये दुआ जब तक क़यामत के रोज़ तक अज़ल से है, ये दुआ शुरू से अब तक हमारे लिए किस तरह से रहनुमाई करती है कि इल्म हासिल करना एक अलग चीज़ है, इल्म पर अमल करना एक अलग चीज़ है, लेकिन अमल तभी उसी सूरत में मुमकिन है जब हमें इल्म के असल मानी मालूम हो, पता हो, ठीक है। और वो उसी सूरत पे मुमकिन है जब हमारा सीना, हमारा दिल, हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट कर सके। लिहाजा हमेशा दुआ मांगा करें कि ऐ मेरे रब मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा सीना इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर, कि वो इल्म जो सिर्फ़ ज़बानी कलमात तक रहे, हमें वो इल्म नहीं चाहिए। वो इल्म जो कि जिससे हम बस बोलना सीख लें, अमल और किरदार में सुथरापन ना आए, तो उस इल्म को हमें नहीं हासिल करना है। मेरे रब वो इल्म दे जो हमारे किरदार को संवारे। लिहाजा वो लुकनत जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कंटिन्यूटी के साथ नहीं बोल पाते थे, आपने उसको ख़त्म करने की रब्बुल आलमीन से दुआ की, मनाजात की, और कहा कि मेरे रब मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा अमर, मेरा काम आसान कर, यानी तबलीग के मामलात में मेरी मदद फरमा। मैं अपनी बात को बेहतर तरीके से, जो हक़ तरीका है उस तरीके से अवामुन्नास तक, फ़िरौन तक और दीगर जितनी भी इंसानियत उस वक़्त मौजूद थी उन तक मैं आसानी से रख पाऊँ। और इस आसानी से वयस्सिर ली अमरी के बाद आपने क्या दुआ की, और ये तभी मुमकिन है वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, कि मेरी ज़बान की गिरह को
کھول دے. مراد کیا ہے؟ اس لکنت کو ختم کر دے جس سے مجھے بولنے میں دقت محسوس ہوتی ہے. یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات سمجھ سکیں. تو یہ دعا یہاں سے لے کے نا رب اشرح لی صدری سے لے کے اور یفقہوا قولی یہاں تک یہ دعا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک، جب تک لوگ آئیں گے، آگے آنے والی نسلیں ہیں قرآن کی راہ میں آئیں گی، وہ دین کی راہ میں اور قرآن پڑھیں گی، تو یہ دعا سیکھنے والی ہے، اور اس کے دعا کے ثمرات انسانی زندگی پہ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایک تبلیغ کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ان دو لائنوں میں جو آیات موجود ہیں، اور ان چاروں آیات میں اگر دیکھا جائے غور سے تو وہ تمام چیزیں مانگ لی حضرت موسیٰ نے، اور یہ بہترین چیزیں ہیں جو رب العالمین سے طلب کی جا سکتی ہیں. کیا ہے پہلے نمبر پہ؟ کہ سینے کی کشادگی. دوسرے نمبر پہ کہ رب العالمین سے امر کو آسان ہونے کے بارے میں رب العالمین سے دعا کیجئے کہ میرے لیے میرے کام میں آسانیاں ہوں. اور تیسرا کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی زبان میں لکنت ہے وہی یہ دعا مانگے. مراد یہ ہے کہ میرے جیسی ایک عام سی لڑکی، میرے جیسا اگر کوئی کام سا انسان ہے، وہ اپنی بات کسی کو سمجھانا چاہ رہا ہے تو وہ یہ دعا مانگے کہ اللہ میری زبان کو یہ طاقت دے کہ میں اپنی بات کو انہیں سمجھا پاؤں. یفقہوا قولی، ٹھیک ہے، تاکہ یہ میری بات سمجھ پائیں. اس کے بعد آپ نے دعا کی وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. آپ فرماتے اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما. اب یہاں کمر مضبوط فرمانے سے مراد طاقت میں اضافہ ہے. ٹھیک ہے، اور جو ازر ہے نا، یہ لفظ یہ ہے نا اشدد بھی ازری، ازر کا معنی قوت ہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جسمانی اعضاء کی اگر بات کی جائے نا تو پشت کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر تہبند باندھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ مراد کمر کا وہ حصہ ہے، ازر اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر ازار بند تہبند باندھا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر عربی لغت کے اعتبار سے تو ہم نے پڑھ لیا، اور مفہوم کیا ہے اس بات کا کہ میری قوت میں اضافہ فرما کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ معاون اور مددگار بنا دے. پھر اس کے بعد کیا آپ نے دعا مانگی وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے. کس وجہ سے؟ تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں اور بکثرت تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اب ان آیات سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ کہ ٹیم ورک کتنا میٹر کرتا ہے. انسان اللہ رب العالمین سے دعا مانگے کہ اس کی ٹیم کو مضبوط بنا دے، یا انسان میں ہوں تو میں دعا یہ مانگوں کہ اللہ میرے سے جڑے جو لوگ ہیں جو دین میں میرے ساتھ ہیں ان کو میرا معاون اور مددگار بنا، اور دیگر لوگوں کو بھی میرے ساتھ میرا معاون بنا، تاکہ میں اس کام کو بہترین طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ تکمیل تک پہنچا سکوں. تو یہ دعا کرنا جائز ہے. اور اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ٹیم ورک کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی پرسن کے لیے، کہ بلا شبہ حضرت موسیٰ بھی اس کے لائق تھے کہ وہ، اور بالکل ایسا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا جو منصب کا، آپ کا نبوت کا جو فرض تھا وہ حق ادا کیا، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی. لیکن آپ نے دعا مانگی اپنے بھائی کے لیے بھی، یعنی خود تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بلیسڈ ہوئے، ساتھ اپنے فیملی ممبرز کے لیے بھی بلیسنگ کی دعا مانگے. ٹھیک ہے نا، تو دو پرسپیکٹیو سے اس آیت کو دیکھا جائے گا. ایک یہ کہ آپ تو خود بلیسڈ تھے، رب العالمین نے آپ کو نبوت عطا کی، آپ نے کہا میرے بھائی کو بھی میرا معاون اور مددگار بنا، اور آپ کی دعا کے تو فعل حضرت ہارون کو بھی آپ کے ساتھ نبی بنا دیا گیا، اور آپ کو آپ کی قوت بازو کو مزید قوت عطا ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ یہاں سے اخذ کیا کہ رب العالمین سے اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی سنسیریٹی مانگا کریں، اور اپنے ساتھ ٹیم ورک کرنے کی اور ٹیم بنانے کی کوشش کیا کریں. کسی بھی ادارے سے، کسی بھی ورک، جائز ورک سے ہم ریلیٹ کریں اور وہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمارا وہ پیشن ہے، پروفیشن ہے، تو بجائے اس کے کہ خود جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی نص سے یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیں.
ٹھیک ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، اور آپ سے کسی غلطی صادر ہونے کی گنجائش بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر آپس میں اگر معلوم ہو کہ یہ طے پانا ہے، یہ کرنا ہے، تو اپنے اصحاب سے مشورہ کریں. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سے اگر انبیاء کو مشورے کی تلقین کی گئی تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ ایک ٹیم ممبر کی بھی دعا مانگی. لہٰذا یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے مشورہ کر لیا جائے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنا ایک ٹیم میٹ جو ہے اپنے ساتھ رکھ لیا جائے، اور اس کے قابل ہونے کی، اس کے اہل ہونے کی رب العالمین سے دعا مانگی جائے، اور اپنے لیے بھی کہ رب العالمین ہمیں بحیثیت ٹیم جو کام تو نے ہمارے سپرد کیا ہے اس کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اور یہاں پر کتنی پیاری بات ہے کہ آپ نے یہ دعائیں مانگی تو مانگی، لیکن اس میں دیکھیں دنیاوی کوئی بھی پرپس شامل نہیں ہے کہ جی مجھے اس لیے چاہیے کہ میں فرعون کے دربار میں جاؤں گا مزید جاہ و جلال کے ساتھ یا شان و شوکت کے ساتھ یا سیکٹرا ایسیکٹرا. ساری دعائیں مانگی اور اینڈ پہ پرپس کیا بتایا کہ کئی نسبحہ کا کثیر و نذکرہ کا کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح و تحلیل میں مزید اضافہ کر دیں، تاکہ ہم مزید قوت کے ساتھ تیرا ذکر کر سکیں. ٹھیک ہے. انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے احوال کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے پاس منصب تھا، بھائی کے لیے منصب کی دعا کی تو نیت بھی سامنے بیان کر دی کہ میں اس لیے کہ مانگ رہا ہوں تاکہ تیرے دین کی مزید تبلیغ ہو سکے اور تیرے دین کو قوت ملے میرے بھائی کے ذریعے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سے اگر اس کو آج کے دور سے ریلیٹ کریں تو کوئی بھی منصب ہے اگر وہ جائز ہے اور اگر معلوم ہے کہ اس کا اہل فلاں شخص ہو سکتا ہے تو رب العالمین سے اس کے لیے دعا بھی کریں اور اس کو اس منصب کے لائق اس منصب کو عطا کرنے کے لیے کوششیں کرنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد نوید سنا دی گئی. پہلے تو حضرت موسیٰ کی دعا کا ذکر ہے، اب اس نوید کا ذکر ہے جو آپ کو سنائی گئی. اس دعا کے جواب میں قال، رب العالمین نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. کتنا پیار ہے نا اس آیت میں، کتنی محبت ہے جو نظر آ رہی ہے اور دل میں ایک سکون کی ڈارس بندھاتی ہے یہ آیت کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ بے شک تو دیا گیا جس کا تو نے سوال کیا ہے موسیٰ. یعنی تجھے تیری دعائیں جو تو نے مانگی وہ تیری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہیں اور اللہ نے تجھے وہ عطا کر دیا جس کا تو نے اپنے رب سے سوال کیا. یعنی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ رب العالمین نے اے موسیٰ ہم نے تیری ساری التجاؤں کو قبول فرما لیا ہے. اب یہاں پر تو اتنی بات مکمل ہوگی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے وہ پلے لسٹ پہلے سن لینی ہے جس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا سارا واقعہ بالکل کنٹینیوٹی کے ساتھ میں نے بیان کیا کہ پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہوا تاکہ آپ پزل نہ ہوں. لہٰذا اس آیت میں تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا کہ آپ کو نبوت ملی، آپ نے رب سے دعا کی، رب نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کی مزید قوت میں اضافہ کیا. حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا ہوئی اور آپ کے ساتھ ان کو نبی بنایا گیا. اور قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یہاں تک ایک بات مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد ان احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے رب العالمین نے آپ کو بن مانگے بچپن ہی سے، پیدائش ہی سے آپ کو نواز دیا تھا. یعنی یہاں پر آپ کی اب پیدائش کا واقعہ ذکر ہوا چاہ رہا ہے جس کی ڈیٹیل ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. یہاں پر حصول برکت کے لیے اور تفسیر سمجھنے کے لیے پھر سے پڑھتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی احسان فرمایا تھا. کب؟ اگلی آیت میں ذکر ہے کہ جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی. کیا بات؟ آگے اس کا بھی ذکر ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا تاکہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی اور تاکہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے. تو میری کوشش ہے کہ میں یہاں ترجمہ پہلے پڑھ لوں، پھر اس کے بعد اس واقعے کا
مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گی کیونکہ ڈیٹیل جو ہے وہ ہم سیریز میں پڑھ کے آ چکے ہیں اور وہ سیریز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. تو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں. جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی پھر وہ کہنے لگی, کیا میں تمہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچہ کی دیکھ بھال کرے؟ تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو. یہاں تک ایک معاملہ جو ہے وہ ڈسکس یہاں پر ہم کر لیتے ہیں اور جس کا ذکر ہے ان آیات میں. وہ تو یہاں پر اس سارے واقعے کا ذکر ہے کہ جب فرعون خواب دیکھتا ہے اور کاہن بتاتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا. ایسے میں فرعون حکم دیتا ہے کہ تمام بچوں کو جو ہے وہ مار دیا جائے, ٹھیک ہے, اور جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا کہ کہیں یہی میری سلطنت کے زوال کا باعث نہ ہو. اور حضرت ہارون اس دور میں پیدا ہوئے کہ جب بچوں کو نہیں مارا جاتا تھا, اور یہ ایسا سینیریو تھا کہ جب زیادہ سے زیادہ جب لڑکے قتل ہونے لگ گئے نا تو بنی اسرائیلیوں نے فرعون کے سامنے التجا کی کہ اس طرح تم ہمارے بیٹے مارے جا رہے ہو تو پھر کل کو ہم تو بوڑھے ہو جائیں گے, پھر آگے کون ہوگا جو ہمارے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا سکے گا. اور قبطیوں نے بھی یہی مشورہ دیا فرعون کو کہ اگر یہ سارے بوڑھے ہو گئے تو پھر آگے نسل تو ہوگی نہیں, تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا. لہٰذا فرعون نے حکم دیا 1 سال جو لڑکے پیدا ہوں ان کو نہ مارا جائے, 1 سال جو پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے. تو حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے جبکہ حکم نہیں تھا کہ بچوں کو لڑکوں کو مارا جائے, لیکن جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو یہ وہی سال تھا کہ جب حکم یہی تھا کہ جہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. اب ایسے میں اللہ حضرت موسیٰ کی جو والدہ ہیں ان کو یہ ان کی طرف ان کے دل میں بات القاء کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو, اور جب وہ پانی دریا بہہ کر وہ صندوق لے جاتا ہے تو وہ وہیں جا کر ٹھہرتا ہے جو فرعون کا محل ہوتا ہے. اور وہاں فرعون جب اس صندوق کو دیکھتا ہے, اور حضرت آسیہ رضی اللہ حضرت آسیہ علیہ الصلاۃ والسلام جب وہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس میں بہت خوبصورت بچہ ہے, تو وہ فرعون سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ میں اس کو پال لیتی ہوں, کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. یوں وہ فرعون کے دربار میں رہنے لگتے ہیں حضرت موسیٰ, اور حضرت موسیٰ بچپن میں کسی کا دودھ نہیں پیتے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آپ کو سکھایا جاتا ہے. اب ایسے میں ان کی بہن مریم وہاں سارا معاملہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کھڑی ہو کے, اور وہ واپس آ کے وہ حضرت آسیہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کیا میں ایسی عورت کے بارے میں بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کر سکتی ہیں, یعنی وہ اس کے لیے بطور دائی بہترین ثابت ہو سکتی ہیں. تو حضرت موسیٰ جو کہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے, کسی دائی کا ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, تو حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ جاؤ, ہاں تم ضرور بلا کے لاؤ. آپ واپس آتی ہیں اپنی والدہ سے کہتی ہیں کہ حضرت موسیٰ آئیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں, اور آئیں آپ کے آ کے آپ اس کو دودھ پلائیں. یوں وہ جو والدہ بے چین ہوتی ہیں اپنے بیٹے کی جدائی میں, ان کو اپنے بیٹے کی محبت مل جاتی ہے, اور حضرت موسیٰ کو اپنی والدہ کی محبت. آپ واپس محل میں جاتی ہیں اور اپنے بیٹے حضرت موسیٰ کو, جو کہ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت موسیٰ کی حقیقی والدہ ہیں, آپ دودھ پلاتی ہیں تو حضرت موسیٰ ان کا دودھ پینا شروع ہو جاتے ہیں, اور یوں وہ بطور دائی محل میں آنا جانا شروع کر دیتی ہیں. اور حضرت موسیٰ کی تربیت ان کی حضرت موسیٰ کی پرورش آپ کی والدہ کے سامنے ہوتی ہے. تو اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے کہ میں تمہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی دیکھ بھال کرے. تو پھر یوں ہی ہوا کہ حضرت مریم اور یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم نہیں ہے, ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ کی بہن ہے, اور ان کے درمیان کافی ایئرس کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے. اب وہی بات پھر آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں کہ جی تاکہ ہم تجھے تیری ماں کی طرف پھیر لائیں, یعنی حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کے ساتھ ملا دیا گیا تاکہ آنکھ ٹھنڈی, اس سے مراد کیا ہے, باعث مسرت, باعث سکون, باعث راحت ہو دونوں کا ملنا, اور وہ غمگین نہ ہو. چنانچہ یوں ہی ہوا. پھر اس کے بعد ذکر ہے, اور اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھ کے آ چکے ہیں, اور تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں اچھی طرح آزمایا, پھر تم کئی برس مدین والوں میں رہے. اب یہاں سے وہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے اس آیت میں کہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا نا کہ آپ مدین حضرت شعیب کے پاس گئے تھے. وہ کیوں گئے تھے؟ وہ اس وجہ سے گئے تھے کہ آپ نے نادانستہ طور پر ایک آپ کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے, اور یہ سازش ہی تھی فرعونیوں کی. اور یوں ہی ہوا کہ آپ کو جب ڈر ہوا تو ایک ایمان والے نے, جو کہ پوشیدہ ایمان رکھتا تھا, اس نے آپ کا بھلا چاہا اور آپ کو آ کے اطلاع دی کہ جو بنی اسرائیلی میں
آپ ہیں اور قبطی جو ہیں وہ بنی اسرائیلیوں کے شروع سے دشمن ہیں، وہ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، لہٰذا آپ یہ شہر چھوڑ جائیں۔ اور اس کی کاز کیا بنا، ریزن کیا بنی، اس کی ڈیٹیل لنکس میں موجود ہے نیچے ڈسکرپشن میں۔ بہرحال میں اس لیے یہاں پر بتا رہی ہوں تاکہ وہ بچے جن کے سلیبس کا حصہ ہے یہ سورہ، 9th کے ہیں بچے، 8th کلاس میں بھی یہ سورہ ہے، 9th 10th میں پاکستان لیول میں جو نصاب ہے، تو ان کو ضروری جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پر مل جائیں۔ تو بہرحال یہ وہیں سے واقعہ شروع کرتے ہیں کہ آپ جب وہاں سے مدین کی طرف روانہ ہوتے ہیں مصر چھوڑ کے، تو یہ اس واقعے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے یعنی اس سورہ میں واقعات آگے پیچھے بیان ہوئے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نے کنفیوژن نہیں اپنے ذہن میں پالنی اور کنفیوز نہیں ہونا کسی بھی جگہ پر، کون سا واقعہ پہلے ہوا کون سا بعد میں، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتائی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ کہاں سے واقعہ ختم ہو رہا ہے اور کہاں پہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ آپ مدین گئے کیوں تھے، اور وہاں جب گئے ہیں حضرت شعیب کی خدمت میں رہے ہیں، اس کا ذکر ہم بالکل پہلے رکوع میں پڑھ کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر ذکر ہوا، پھر اے موسیٰ تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہو گئے، پھر میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا، اور تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اب یہاں پر وہی مراد ہے جب آپ نے دعا مانگی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری طرف سے فرعون کی طرف نشانیاں لے کر جاؤ، اور اسے بتاؤ کہ وہ سرکشی کی طرف پھر رہا ہے، وہ اپنے رب العالمین کی طرف واپس لوٹ جائے، اور جاؤ میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، تو تم اس سے نرم بات کہنا، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ تو مراد کیا ہے، تبلیغ میں ایک بہترین طریقہ نرم انداز سے بات کرنا بھی ہے۔ یہ چیز بھی تبلیغ میں خاصی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ بات جو کہ نرمی سے کی جائے اس کو ماننے کے چانسز جو ہیں وہ 100% ہو جاتے ہیں، ریدر دین کہ وہی بات، بعض اوقات ہم بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں، لہجہ غلط ہوتا ہے، وہ بات کوئی نہیں مانتا، کہ جو بات نرم انداز سے کی جائے، بہترین طریقے سے بیان کی جائے، اس کی سامنے سے ایکسیپٹنس کے، سامنے والے سے ایکسیپٹنس کے زیادہ چانسز ہے، ریدر دین کہ ہم بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بات تو درست کر رہے ہوتے ہیں، بات صحیح ہوتی ہے لیکن کہنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے جس وجہ سے سامنے والا نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ مراد نہیں کہ حضرت موسیٰ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے الفاظ سے ان کو نہیں بتایا، ان کو جا رہا ہے، لیکن جزو کہہ کے کل مراد ہے، یعنی میں نے آپ کو کہا کہ دعا بھی وہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ مشعل لے رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی فرعون جیسے سرکش، وہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اتنا بڑا نافرمان، اور حضرت موسیٰ کو رب العالمین کیا تلقین فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جا، نرمی سے بات کر تاکہ وہ نصیحت قبول کرے، کیونکہ جس سے نرمی سے بات کی جاتی ہے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے، سیکھ سکے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ اللہ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ آیت بہت زیادہ پیاری لگتی ہے مجھے کہ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، کس طرح دل کو سکون دینے والی، اور اس آیت کو بار بار پڑھنے سے دل میں سکون، میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ مجھے وہ یار غار جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا واقعہ ہے اس میں بھی آتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ٹھیک ہے۔ پھر اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں رب العالمین فرما رہے ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سننے والا بھی ہوں، خوب دیکھنے والا بھی ہوں، لہٰذا جس کے ساتھ رب ہو اور جو رب العالمین تمام معاملات کو دیکھنے سننے والا ہے اور تمام معاملات کا بہترین حکمت کے تحت انجام کرنے والا ہے، تمام معاملات کو انجام تک پہنچانے والا ہے، تو وہ رب العالمین جب ساتھ ہو تو پھر کیا کیسے آٹومیٹکلی انزائٹی ختم ہوتی ہے۔ تو وہ لمحات تھے جب حضرت موسیٰ زمین میں 30 سال کی عمر میں، جب آپ دیکھا جائے تو کمزور تھے، اور آپ جب آپ سے ایک نادانستہ طور پر قتل خطا ہو جاتا ہے، آپ 10 سال مصر چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں، اب ایسے میں کہا جاتا ہے کہ وہی فرعون، وہی باغی، وہی سرکش، وہی نافرمان اور وہ جابر حکمران جو خدائی کا دعویٰ کرے، اس کے پاس جاؤ، اس کے سامنے کہو کہ ہم تجھے خدا نہیں مانتے، ہمارا خدا تو اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اب ایسے میں وہ لمحات ہیں کہ جب آپ حضرت ہارون کے ساتھ زمین میں بہت
تنہا ہیں اور آپ کے ساتھ اہل ایمان کی تعداد بہت کم ہے، ایسے لمحے میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ لا تخافا، ڈرو نہیں۔ تو کس طرح سے آپ کے دلوں میں ڈارس بندائی گئی رب العالمین کی طرف سے۔ بس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ یعنی بنی اسرائیل مظلوم تھے، محکوم تھے، فرعون جابر ان پر حکمرانی کرتا تھا، لہٰذا کہا گیا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور بنی اسرائیل کو ان سے رہا کروا لو، اس سے، اور کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں، تو اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ اب وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کیا ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہ سارا جو مکالمہ ہے وہ مزید آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔